मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिरात मुस्तकीम की एक सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं दोबारा से हैदर टीवी कनाडा पे। और आज हम सिरात मुस्तकीम में जो जिक्र करने जा रहे हैं वो है कल का दिन जो गुजरा है, जो गुज़िश्ता दिन है, मतलब ईद जो है मुबाइला का दिन। और आज हम उसी के ऊपर जो है सिरात मुस्तकीम की जो हमारी बाकी मतलब अगली ये वाली एपिसोड है इसको लेके चलेंगे, वो है ईद मुबाइला के ऊपर, कि हम अपने नौजवानों को इसके अंदर बताएंगे कि ईद मुबाइला हुआ क्यों था और क्या आया ईद मुबाइला जो है वो गदीर से पहले हुआ था या गदीर के बाद हुआ था। आज इसी शो में हमारे साथ कुछ हमारे सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाकिरा शीरी ज़ैदी। मैं आपको शो में जो है वो आपका इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईद, पहले तो आपको ईद गुज़िश्ता जो हो कल ईद गुजरी है उसकी मुबारकबाद, के ईद मुबाइला की आपको बहुत मुबारकबाद हो। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि ईद मुबाइला जो है इसका नाम जो है वो मुबाइला ही क्यों रखा गया और क्या नौबत पेश आई कि रसूल को जो है वो अपने रिश्तेदारों को जो है वो मुबाइले के मैदान में लाना पड़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और दूसरी बात ये कि आपकी खिदमत में, तमाम व्यूअर्स की खिदमत में और बिलखुसूस तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में और खुसूसन इमाम ज़माना की खिदमत में ईद मुबाहिला की बहुत बहुत मुबारकबाद को पेश करते हैं। ईद मुबाहिला इसका नाम क्यों रखा गया? बेसिकली ईद मुबाहिला, मुबाहिला कहते हैं एक ऐसी चीज जिसके अंदर दो ग्रोह आपस के अंदर आपस में इस तरह बैठ जाएं कि दोनों में जो हक पर है वो वाज़े हो जाए, यानी हक और बातिल की तशखीस हो जाए दो ग्रोहों के दरमियान। अब चूंकि हम सब जानते हैं इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि जब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत को भेजा मुख्तलिफ एरियाज में, मुख्तलिफ इलाकों में, और दावत तौहीद पेश की, तो उस मौके पर जब नजरान में आपका वो खत पहुंचा जहां ईसाई मौजूद थे, तो उनका एक डेलीगेशन, एक वफ्द आया खुद रिसालत मआब की खिदमत में। और हम सब जानते हैं कि बहस किस बात पर थी? जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम। वो कहते हैं कि ईसा कौन है? इब्नुल्लाह। लेकिन हम कहते हैं कि इब्नुल्लाह नहीं है, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं। लिहाजा इन दो बातों पर रसूल अल्लाह ने उन्हें कायल करना था, और तौहीद की दावत थी, मुसलमान होने की दावत थी। और हम देखते हैं जब इस तरह का वाक़या पेश आया और वो बात हो गई कि जब रिसालत मआब की खिदमत में वो वफ्द आ गया, और उसके बाद तो हम देखते हैं कि तारीख ने इन जुमलों को तहरीर किया कि जैसे ही रिसालत मआब के पास वो लोग आए जितने ईसाई थे, उनके बड़े और पूरा वफ्द आया, तो रिवायात कहती हैं कि उस मौके पर क्या हुआ कि रिसालत मआब ने उनसे मुंह फेर लिया। ये एक बहुत खास बात है। क्यों? इसलिए कि हम सब जानते हैं वो बहुत ही जर्क बर्क लिबास पहने हुए और सोने की अंगूठी, और क्योंकि हम सब जानते हैं मर्द पर सोना हराम है, लिहाजा इस अंदाज से आए गोया कि अपनी जाहिरी नमूदो नुमाइश रसूल अल्लाह पर जाहिर कर रहे थे। तो रसूल अल्लाह ने मुंह फेर लिया, और जब सवाल किया कि क्या वजह है, तो किसी और ने नहीं बल्कि खुद जो रिसालत के मिजाज से आशना है, कौन? जनाबे अमीरुल मोमिनीन। सवाल किया गया ऐसा क्यों है? रिसालत मआब का जो जवाब था, किस वजह से ऐसा हुआ? तो जनाब अमीर कहते हैं क्योंकि आपकी इस जर को बर्क के साथ आने की ये वजह है, जिसकी वजह से रिसालत मआब ने मुंह फेर लिया है। और जब आप सादा तरीन लिबास में जाएंगे तो रिसालत मआब आपका इस्तकबाल करेंगे, और ऐसा ही हुआ। ईसाई थे, मगर जनाबे अमीर के हुक्म के मुताबिक जब सादा लिबास में पहुंचे हैं, तो रिवायत कहती है रिसालत मआब ने खड़े होकर आपका इस्तकबाल किया। और फिर वो मुनाजरा पेश आया कि किस तरह से फिर हम जानते हैं वही मौका कि जब जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की बात आई, तो रिसालत मआब ने जुमला कहा कि क्योंकि, और क्या रीजन था, क्या दलाइल थे, वो जब जुमला कहते थे कि रिसालत मआब से कि जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम वो हैं
کہ جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ایسا کہنا توحید کے خلاف ہے. اور پھر وہ موقع آیا کہ جب رسالت مآب نے دلیل کو قائم کیا، اور وہ دلیل کیا تھی کہ عیسیٰ کی مثال. ان کا کہنا تھا کیونکہ جناب عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، جب کوئی باپ نہیں ہے تو اللہ نعوذ باللہ ان کا باپ ہے. تو اس وجہ سے اس کے بعد جب رسالت مآب نے جو دلیل قائم کی وہ کیا تھی؟ قرآن کی آیت کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جناب آدم کی طرح ہے. کیوں آدم کی طرح ہے؟ کیونکہ اللہ نے انہیں مٹی سے خلق کیا، نہ ان کا باپ ہے نہ ان کی ماں ہے. اور پھر روایت کے الفاظ، اور پھر جب ان جملوں کو پیش کیا تو خود یہاں سے یہ نتیجہ بھی نکل آتا ہے کہ جب جناب آدم ماں اور باپ دونوں کے بغیر خلق ہوئے تو جناب آدم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے. اور جب دلیل قائم ہو گئی اور پھر وہ جملہ ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہے، اس کے بعد خدا کی آواز آتی ہے کہ اے حبیب، جب حق ان کے پاس آ گیا، علم آ گیا، اور علم آنے کے بعد جب یہ ہٹ دھرمی کریں، کٹ حجتی پر اتر آئیں، تو آپ ان سے کہیے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو لے آئیے، ہم اپنی عورتوں کو، آپ اپنی عورتوں کو، اور اسی طرح ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، آپ اپنی جانوں کو لے آئیے. اس طرح سے یہ کاروان چلا ہے، اور پھر جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. لہٰذا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ توحید پر ظاہر ہے. جب آنچ آئے گی تو رسالت مآب اپنے خانوادے کو لے کر چلے. بالکل ایسا ہی ہے. ذاکرہ صاحبہ، آپ نے بہت اچھی جو ہے وہ بیان کیا، اور آپ نے بہت اچھے سے بتایا کہ جب توحید پہ بات آتی ہے، جو رسول اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنے جو ہے اپنے خاندان کو اور اپنے گھرانے کو آگے رکھتے ہیں، اور توحید کے لیے کہ ہمیں کربلا میں دیکھیں کیسے کربلا سے پھر شام، اور شام سے پھر واپسی، مطلب یہ قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اب ہم صرف اس میں تھوڑی روشنی ڈلوانا چاہوں گی جو صورت نازل ہوئی، اور کہا گیا کہ سورہ آل عمران کی جیسی صورت نازل ہوتی ہے، اگر آپ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں گے تو ہمارے نوجوانوں کی یہ جو کردار سازی ہے اس کے اندر اور اس کے اندر نالج میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہمارے اندر جو ہے اور ہم پہنچا سکیں گے اس کی بات. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہویا ہمیں جو پہلا میسج ملتا ہے وہ یہی ہے کہ جب دین اسلام کی بات آتی ہے، اس کی بقا کی بات آتی ہے، دین اسلام کی سربلندی کی بات آتی ہے، اور بات توحید پر آ جاتی ہے، یہاں تک کہ نبوت پر آ جاتی ہے، تو رسالت مآب صرف اکیلے نہیں، اپنے پورے خانوادے کو لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت اہم ترین میسج ہے. یعنی ہمارا خانوادہ اتنا اسٹرانگ ہو اپنے عقائد کے اعتبار سے، صرف ہم تنہا نہیں بلکہ پورا خاندان ہمارا ایسا ہو کہ جب عقیدے پر بات آئے تو انسان وہاں خاموش نہ ہو. ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ. دوسرا، ہم جانتے ہیں کہ رسالت مآب خود بھی گئے، اپنے بیٹوں کو بھی لے کر گئے، اور ساتھ میں اپنی جان کو، جناب امیر کو لے کر گئے، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ آپ کی دختر جناب فاطمہ زہرا، اور خود اس آیت کے اندر نساءنا کا لفظ آنا، اور جناب فاطمہ کا میدان مباہلہ میں جانا، اور وہ بھی باحجاب جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین کا کردار دین اسلام میں کم نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھے. جب بھی دین کی بقا کی بات آتی ہے تو خود جناب فاطمہ زہرا، وہ آپ جانتی ہیں وہ روایت کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کون سی چیز ایک خاتون کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اس کے لیے سوٹ کرتی ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ ایک خاتون کو کوئی نہ محرم نہ دیکھے، وہ کسی نہ محرم کو نہ دیکھے، ایک ایسی بیوی. لیکن وقت آ گیا ہے اسلام پر، بات آ گئی ہے توحید پر، بات آ گئی ہے نبوت پر. تو اب شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ طاہرہ صدیقہ آپ چلی ہے میدان مباہلہ میں.
لہٰذا آج کی تمام خواتین کے لیے بہت اہم پیغام ہے تبلیغ اسلام. ایک خاتون کا کردار کم نہیں ہے، ایک خاتون اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، خود بھی اور خود اپنے خانوادے کے ساتھ بھی. اور یہاں میں ایک فضیلت کا جملہ ضرور پیش کروں گی کہ بے شمار فضائل ہیں آپ کے، اتنے فضائل ہیں جناب سیدہ طاہرہ کے کہ جن کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے. آپ ام ابیہ ہیں، طاہرہ ہیں، صدیقہ ہیں، لیکن یہاں پر علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو جناب مریم کی آغوش میں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے، تو اس موقع پر کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں. یہی ہوا کہ جناب عیسیٰ کو لے کر جب جناب مریم گئی ہیں تو کیا ہوا، روایات کہتی ہیں بلکہ خود قرآن کہتا ہے کہ جناب مریم پر سب نے الزام لگایا، انگلیاں اٹھائی گئی. تو اس موقع پر کیا ہوا، جناب مریم نے کچھ کہا نہیں. قرآن کہتا ہے جناب عیسیٰ کی جانب اشارہ کیا. جب عیسیٰ کی جانب اشارہ کیا تو جناب عیسیٰ گویا ہوئے. اور ہم جانتے ہیں کیا کہا جناب عیسیٰ نے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے نبی بنایا ہے. جب یہ کہا تو خود بخود جناب مریم کی عصمت ثابت ہو گئی، ان کی پاکیزگی ثابت ہو گئی. اور فرمایا آپ نے یعنی جب جناب عیسیٰ کے ذریعے سے جناب مریم کی خود بخود پاکیزگی ثابت ہو گئی. لیکن یہاں پر جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کیوں جا رہی ہیں؟ توحید کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے. لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو کردار ہے وہ معمولی نہیں ہے. اور خود آپ آیت اللہ قراتی نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا، فرمایا کہ جناب سیدہ اس ہستی کا نام ہے کہ آپ ایک معصوم کی بیٹی ہیں، ایک معصوم کی زوجہ ہیں اور معصوموں کی ماں ہیں. جو اقبال نے بھی کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین، ان کے جو اندر پہ کرے گیتی دمید، روزگار تاج آئینہ فرید، بانوے ان تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. ایک نسبت جناب مریم کو ہے، لیکن جناب سیدہ کو 3 نسبتوں سے وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے. لہذا جو آیہ مباہلہ سے آج ہمیں پیغام لینا ہے وہ یہی ہے، بالخصوص خواتین کے لیے پیغام ہے کہ نساءنا کا اس آیت میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین دین کی تبلیغ میں، اسلام کی سربلندی میں، عقائد کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. بالکل ایسا ہی، آپ نے بہت خوبصورت جو ہے وہ باتیں کی ہیں اور بہت خوبصورت جو ہے شان سیدہ بیان کی ہے کہ اس کے اندر سب سے اچھی بات جو آپ نے یہ دی کہ خواتین کو جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور ہمیں ہمارے پاس تو دیکھنے کے لیے ہمارے اسلام کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک خواتین موجود ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ جو اپنے وقت کی جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ بزنس وومن رہ چکی ہیں. اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو جناب فاطمہ الزہرا اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ کس طرح اپنے بھائی کے بعد انہوں نے دین کا جو ہے وہ آگے لے کے چلی اور کس طرح سے جو ہے ان کی دعوت کو جو ہے وہ آگے پھیلایا ہے. تو ہمارے لیے تو ہمارے اسلام میں تو خواتین کو اسلام نے اتنے زیادہ حقوق دے دیے کہ ہم اگر سوچنا بھی چاہیں تو ہمیں وہ دنیا حقوق والے نہیں دے سکتی. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جو ہی رسول نے جو ہے وہ مباہلے کے لیے ان کو دعوت دی اور مباہلے کی جو ہے تیاری ہوئی اور ادھر سے جب جو ہے محمد اور ان کی آل جو ہے وہ چلے مباہلے کے لیے تو اس ٹائم جو وہ سینیریو تھا، جو وہ ٹائم تھا، وہ اگر اس پہ بات ہو جائے تو مطلب وہ والی بات جو ہے وہ ذرا سینیریو وہ منظر. بالکل بالکل. میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز پراپر ہے آپ کو؟ جی جی بالکل. جب وہ موقع آیا کہ رسالت میں آپ چلے ہیں ادھر سے اپنے، اور یہ آیت کی واقعاً ایک بہت ہی نکات اس میں بیان کیے جا سکتے ہیں کہ اگرچہ کہ اس پوری آیت میں جمع کے صیغے کو استعمال کیا گیا ہے، نساء انا، ٹھیک ہے، ابنا انا، اور جمع کا صیغہ ہم جانتے ہیں 3 سے زیادہ کے لیے ہے، 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے ہے. واحد الگ ہے، تثنیہ ہے، اس کے بعد جمع ہے عربی زبان میں. لیکن پھر وہ موقع آیا
کہ جب یہ جمع کے سیغے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، یعنی جمع کی بات ہے لیکن پیغمبر اکرم صرف ان ہستیوں کو لے کر جا رہے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ آیت نے وسعت تو بہت دی لیکن ظرفیت فقط اہل بیت اطہار کی ہے۔ ظرفیت صرف ان میں ہے کہ یہ رسول کے خاص ہیں، قرابت دار ہیں، اہل بیت نبوت ہیں، لہٰذا جب یہ پہنچے ہیں اور رسالت مآب ان سب کو لے کر چلے ہیں، اور ترتیب وہی ترتیب ہے جو آیت کی ترتیب ہے، اور بڑی خوبصورت ترتیب ہے کہ رسالت مآب ان کی آغوش پہ آپ کا سب سے کم سن نواسا حسین ابن علی اور انگلی تھمائے ہوئے امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور اس کے بعد جناب سیدۃ النساء العالمین پیچھے امیر کائنات علی ابن ابی طالب ہیں۔ جب یہ کاروان چلا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک منظر کہ پیغمبر اکرم نے ان سب پر اپنی ابا ڈال دی تھی اور فرمایا تھا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ لہٰذا اس انداز سے جب یہ چلے ہیں، اور پھر وہ جو وفد وہاں موجود ہے، ان کے جو بڑے لیڈر علماء جو سربراہی کر رہے ہیں، ان میں سے کسی نے کہا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے چہرے سے وہ نور نمایاں ہے۔ اور میں یہاں پر ایک جملہ اور کہوں گی، دیکھیے ہمیشہ مباحثے کے بعد جب کسی نتیجے پر انسان نہیں پہنچتا تو جنگ و جدال کی نوبت آتی ہے، لیکن یہ واحد وہ موقع ہے کہ وہ جنگ ہے کہ جو اہل بیت اطہار نے بات چیت کے بعد تلوار سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے جیتی ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے، تمام سامعین کے لیے بہت اہم نکتہ ہے، یعنی انسان کا کردار ایسا ہونا چاہیے، کردار میں وہ طاقت ہو کہ سامنے والا سمجھ لے کہ ہاں ان کی کوئی نہ کوئی عظمت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ موقع آیا تو وہی جملہ دہرایا گیا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، ان سے مباہلہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہماری مسیحیت پوری مسیحیت مٹ جائے اور کوئی روئے زمین پر عیسائی باقی نہ رہے۔ لہٰذا پھر وہ موقع آیا کہ ان سب نے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن بعض نے قبول نہیں کیا لیکن عظمت اہل بیت اطہار کا اقرار کیا۔ اور یہاں سے ہمارے لیے بھی پیغام ایک بنتا ہے اہم ترین کہ ہم بھی اہل بیت کی عظمت کا اقرار تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے فضائل بہت خوبصورت انداز سے اور ان کی شان بیان فرماتے ہیں، لیکن ساتھ میں اہم ترین یہ ہے کہ کردار بھی پھر ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے اہل بیت اطہار کا کردار ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ لہٰذا جھوٹوں پر لعنت ہے، تو اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ خود سچا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا سچوں کی جیت ہوئی، باطل ہار گیا، حق کو فتح ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی، فقط اہل بیت اطہار کے پاکیزہ کردار کی وجہ سے۔ بالکل، آپ نے بہت ہی خوبصورت بات پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے کہ اگر شیان علی ہیں اور ہم علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں تو ہمیں اپنا کردار بھی ویسا ہی رکھنا پڑے گا کہ دور سے جب بھی کوئی دیکھے تو مانے کہ یہاں یہ محب اہل بیت ہے اور یہ جو ہے شیان علی جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے کردار پہ روشنی ڈالنی چاہیے، اپنے کردار پہ جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جیسے جیسے اپنے کردار کو لے کے چلیں گے وہ ہمیں جو ہے دنیا کے سامنے پریزنٹ کرے گا کہ ہم ہیں عزادار حسین۔ موبائل نے ہمیں یہ والا لیسن بھی دیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے صرف ایک مباہلہ ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ اپنی آل کو لے کے چلے، اور مباہلہ کمپلیٹ کیسے ہوا کہ صرف شکلوں کو دیکھ کے وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے وہ ہو گیا۔ مگر یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے لیے اس مباہلے میں کتنے زیادہ جو ہے وہ لیسنز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ہمیں عورت کا کردار جو ہے اسلام میں، ہمیں اسلام عورت کا کردار پہ کتنی روشنی اور کتنی اہمیت ڈال رہا ہے۔ ہمیں اپنے کردار پہ غور کرنے کی وہ کر رہا ہے کہ لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کر جو ہے تم سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہو جائیں اور تمہارے دین کی طرف راغب ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ رسول نے صرف ایک عیسائیوں سے مباہلہ کیا تھا، اور عیسائی جو ہے رسول کی اس کو مان گئے تھے، اور ہمیں یہی چیز مسلمانوں کو سکھانے میں، رسول کو یہی چیز مسلمانوں کو سکھانے میں ایک لمبا عرصہ گزرا۔ اور یہ عرصہ کیسا تھا کہ یہ عرصہ ہمیں کربلا تک لے آیا۔
یہ حق کا پرچار جو ہے ہمیں کربلا تک لے آیا. تو اسی بارے میں اگر ہم تھوڑی سی اور اس پہ تمیزی گفتگو کر لیں تو ہم اپنے عنوان کو جو ہے وہ پوری طرح سے سمیٹ لیں گے. معذرت حوریہ، مجھے آپ کا لاسٹ جملہ سمجھ نہیں آیا. میری آواز آ رہی؟ میں بس چاہ رہی ہوں ہم ایک تہمیدو گفتگو کر لیں تو ہم عنوان کو سمیٹ لیں گے پورے. اگر ہم موبائل سے کربلا کی طرف اگر ہم ایک تہمیدی گفتگو کر لیں. جی بالکل. مباہلہ عظمت اہل بیت اطہار کا اقرار ہے. اور دوسری اہم ترین چیز یہ جو میں آج بالکل واضح طور پر پیش کرنا چاہ رہی ہوں کہ بہت سارے لیسنس ہیں ہمارے لیے، اور کربلا تک جو ہے ہمیں پہنچنا ہے اب، کیونکہ ایام عزا بھی نزدیک ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایام عزا کے لیے بھی جو ہمارا کردار ہے اس کی آمادگی کے لیے ظاہر ہے وہ ہمیں غدیر اور مباہلے سے ہی اس کو آگے لے کر چلنا ہے. جیسا کہ خواتین کا کردار یہاں سامنے آتا ہے، بالکل واضح طور پر ایک خاتون ہونے کے اعتبار سے جو ہماری ذمہ داری ہے اسے پورا کرتے ہوئے ہم دکھائی دیں. اور خصوصاً کیونکہ ہم ایام عزا سے بہت نزدیک ہو رہے ہیں، تو میں خاص طور پر ایک اہم پیغام دینا چاہوں گی، وہ یہ کہ مباہلہ سے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے آج کی نوجوان نسل کے لیے، کہ جب بھی ہمارے عقیدے پر بات آئے، ٹھیک ہے، عقیدے پر ہی تو بات تھی، یہ اللہ کی توحید پر ضرب آ رہی تھی، بالکل جناب عیسیٰ کی نبوت پر ضرب لگ رہی تھی، لہٰذا یہ عقائد کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہمیں عقیدے کے معاملے میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ممبروں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عقائد میں خرابیاں پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو مباہلے سے جو ہمیں لیسن لینا ہے وہ یہی کہ ہماری جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اور جتنا عزادار ہیں، ان سب کے لیے پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنی نئی نسل کو کون سی مجالس میں بھیجیں. آج کے زمانے میں یہ تو اہم ترین چیز ہے، ٹھیک ہے. بالکل ایسا آپ کو کون سا عالم ایسا ہے جو صحیح عقیدہ آپ تک پہنچا رہے ہے، اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ مباہلے سے ایام عزا کی بالکل تیاری ہے، اور ہم اس کے نزدیک ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ مباہلہ جو ہے وہ ایام عزا کے اتنا قریب ہے کہ بس اب ہم ایام عزا میں اس کے بعد ہمارے پاس مطلب خوشیوں کے تہوار جو ہیں وہ ہیں، اور اب ہم جو ہے وہ ایام عزا میں داخل ہو جائیں گے. تو مباہلہ ہمیں صرف یہی سبق دے رہا ہے کہ بیدم یہی تو ہیں 5 مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ و علی، کہ اتنا خوبصورت جو ہے. اس کے بعد پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا جو ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے، کربلا سج جاتی ہے. تو موبائلے نے ہمیں اتنے زیادہ سبق دیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ غدیر کے بعد اگر ہم موبائلے کی طرف آئیں تو موبائلہ ہمیں اتنے زیادہ لیسنس دے کے جا رہا ہے، اتنی زیادہ جو ہے وہ چیزوں پہ روشنی ڈالنے کی. بس یہی ہے کہ ایام عزا میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے آپ کو، ہم سب مطلب دیکھنے والے اور میں خود، کہ ہم ایسا بنا لیں کہ ہم حسین کے عزادار ہونے کا ثبوت دیں، ہم وہ کردار ادا کر سکیں اس جو ہے کمیونٹی میں، اس انوائرمنٹ میں ہم اپنے آپ کو، کہ جہاں ہم لوگوں کو اب اس نسل کو بہت خطرہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس شاید ہمارے پاس اتنی نالج نہیں ہے ابھی کہ ہم دوسروں سے اس طرح کا مقابلہ کر سکیں، مگر ہمیں اپنے کردار سے، ہمیں اپنی ہر چیز سے ثابت کرنا ہے کہ ہم عزادار حسین ہیں. بالکل. حوریہ اجازت ہو تو میں آخری جملہ کہہ کر بات کو وائنڈ اپ کروں. جی میں آخر میں یہی پیغام دوں گی، سچوں کی جیت ہوئی ہے، اور سچوں سے ہمارا ساتھ ہے. کیونکہ آپ نے حدیث میں بھی پڑھا ہوگا، سنی بھی ہوگی، پڑھا بھی ہوگا یقیناً، کہ حضور نے فرمایا شیعتنا مننا، ہمارے شیعہ ہم میں سے ہیں، خلق من فاضل طینتنا، ہماری بچی ہوئی فاضل مٹی سے خلق ہوئے. جس کی دلیل یہ ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں، غم میں غمگین ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری نسبتیں اہل بیت اطہار سے ہیں. لہٰذا آج جتنی ضرورت سچائی کی مجھے اور آپ کو ہے، اپنے کردار میں، اپنی زبان میں، گفتار میں سچائی کی، اور اسی سچ سے جیت ہوئی ہے، ہم سب جانتے ہیں، پنجتن کی. اور یہاں میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گی، جب بھی کوئی انسان، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سچ سے ہم کتنا دور ہو گئے، جھوٹ بلا وجہ انسان بول رہا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. تو حدیث میں آیا ہے، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، اگر کوئی بے عذر یعنی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے جھوٹ بولتا ہے، بغیر کسی وجہ کے اگر کسی نے اپنی زبان سے جھوٹ بول دیا،
تو رسول صادق یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے 70 ملائکہ 70,000 ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، تو ایسا نہ ہو کہیں ہم پر بھی، ہم تو خود لعنت بھیج رہے ہیں لیکن خود ہم پر نہ لعنت ہو. ایسا ہی ہے، اور بالکل. حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے ایسی اس کے دہن سے بو خارج ہوتی ہے کہ جو آسمان کو بہت زیادہ خراب کر دیتی ہے، آسمان تک پہنچتی ہے. لہٰذا سب سے زیادہ ضرورت آج کے زمانے میں صدق الحدیث کی ہے. انسان جب بات کرے سچا ہو، امین ہو، کیونکہ ہمارے پیغمبر جو ہمارے لیڈر ہیں، سرکار ہیں، وہ صداقت اور امانت ان کی معروف ہے. آپ کا لقب صادق اور امین ہے. جب آپ وہ لوگ جو آپ کو نہیں مانتے تھے وہ آپ کو کہتے تھے آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں. لہٰذا ہم سچوں کے ماننے والے ہیں، سچوں سے، سچائی سے ہماری جیت ہے اور جھوٹ انشاءاللہ ہماری زندگی میں نہ ہو. انشاءاللہ. بہت خوبصورت پیغام دیا ہے آپ نے کہ ہم سچوں کے ماننے والے ہیں اور ہمیں سچ ہی بولنا چاہیے، سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اس سچائی کی خاطر ہمارے جو ہیں بہت امام نے اور سب نے جو ہے وہ اپنی جانیں دے دی اور وہ اپنے حق کا پرچار کیا ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. اور ہمیں اس کا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرے نے بولا ہے یا نہیں، ہمیں اپنے آپ سے یہ عمل شروع کرنا چاہیے اور سچائی کو جو ہے وہ فروغ دینا چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں ٹائم نکالا اور ہمارے اس شو میں آئی اور ہمیں ٹائم دیا. اور حیدر ٹی وی کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس نوجوانوں کے کردار میں جو ہے اپنا کردار ادا کیا اور ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا تاکہ ہم نوجوانوں کی تھوڑی بہت جو تربیت ہے وہ اس میں اپنا ساتھ دے سکیں. اور ہم آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو اپنے اتنے مصروف وقت میں سے جو ہے وہ وقت نکالتے ہیں اور ہمیں دیتے ہیں اور ہمارے اس پلیٹ فارم سے پھر نوجوانوں میں جو ہے وہ بالکل اپنی آگاہی فراہم کرتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی. انشاءاللہ صراط المستقیم کی اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. آج کے لیے خدا حافظ.